अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू होती है, मसाइल के हवाले से बात होती है और आपके सवाल व जवाब का जो सिलसिला है प्रोग्राम में जारी रहता है मुख्तलिफ़ उमूर के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो सेहत के मामलात हैं उसके ऊपर हमारी ख़ास तौर पे कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। देखने वाले अपनी आरा से हमें नवाजते हैं, फ़ीडबैक अपनी भेजते हैं, बहुत सारे मामलात पर चाहते हैं कि प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो गुज़िश्ता रोज़ भी जो हमारा प्रोग्राम रहा उसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। एक ख़ास मौजू हमने मुंतखब किया और उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो बच्चे जो माजूर हैं, हर तरह की माजूरी उसमें शामिल है। इसके ऊपर हमने तफसीलन गुफ्तगू की कि उनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है, कैसे उनकी तरबियत की जा सकती है और वो किस तरह सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं इसकी बेहतरी के लिए। आपकी पज़ीराई मिली, बहुत शुक्रिया पहले तो, और सवालात मौसूल हुए। वो यकीनन आगे इंशाल्लाह आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे उसमें कोशिश ये होगी कि ऐसे मेहमानों को मदऊ किया जाए जो इस हवाले से ख़ास तौर पर काम कराएँ। ये तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि जो सेहत के हवाले से जो सवालात मौसूल होते हैं, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि वो हमारे जो स्केजुल गेस्ट जो हर हफ्ते हमारे पास प्रोग्राम्स में होते हैं उनके सामने वो सवालात रखे जाते हैं। अगर आज कोई ऐसा मौजू या सवाल है जो शामिल नहीं हो सका, वो इंशाल्लाह आगे आने वाली नशिस्त के अंदर ज़रूर उस पर बात होगी। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ पैगामात आ रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। जो कुछ इस वक्त हो रहा है उस पर भी देखने वाले ख़ास तौर पर पैगामात भेजते हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर भी ज़रूर बात की जाए। तो सोशल मीडिया के हवाले से भी आजकल प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बात ज़रूर हो रही है। और इससे हटकर एक और बड़ा अहम मौजू जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में बात करने का थोड़ा मौका मिला, वो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से था। उसे भी काफ़ी सराहा गया। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आने वाले वक्त में ज़रूर प्रोग्राम में बात करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि ऐसे मेहमानों को बुलाया जाए जो इस हवाले से ख़ास तौर पर काम करें। आज का जो मौजू है उसकी तरफ आते हैं। आज एक बड़ा मौजू है जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू होती है, यकीनन होती रहेगी, ना सिलसिला रुकने वाला है। और इसके साथ साथ जो मौशी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू होती रहती हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में एक मसला दरपेश है कोरोना वायरस की वजह से। वो मौजू कमोबेश तमाम ही प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस आता है। और साथ साथ इस वक्त जो फ़लस्तीन का इशू है इसके ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी जो बड़ी वजह बन रहा है वो सोशल मीडिया है। इससे पहले जो पिछले अदवार में या पुराने वक्तों की अगर बात की जाए तो उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया इतना मुतारिक नहीं था या शायद उसका वजूद नहीं था, इस वजह से जो मामलात हैं इस तरह के वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते थे। अब क्योंकि सोशल मीडिया ने अपनी जगह बनाई है, कोई भी ऐसा मसला हो या मौजू हो वो पूरी दुनिया में बैक वक्त जो है वो एक साथ उसके ऊपर बात हो सकती है, लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और दुनिया के हर कोने से लोग इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन के मसले के हवाले से। तो आज इस मसले के ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। मेहमान शख्सियत जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बेपनाह ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिस पर सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई है, प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, अपनी पार्टी की जो तर्जुमानी भी करते हैं और मामलात के हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और मामलात को समझते भी हैं। इस वजह से उसके हल की तरफ भी बात की भी जाती है और उसके हवाले से तजावीज़ भी पेश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब नईम अमान साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। एक दफ़ा फिर आज हमारे मेहमान हैं, मौजूद मेहमान को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया नईम भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नईम भाई पहले तो ये फरमाइए कि जो फ़लस्तीन का मसला है, हर दौर में ऐसा ही होता आया कि ये जो कुछ हो रहा है कोई नई बात नहीं है। ये तो 47 के बाद से ही सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन इस वक्त इसने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है वो सोशल मीडिया की वजह से। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमतों की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए इस मसले को हल करवाने के लिए? क्या सिर्फ महज एहतजाजों तक, सियासी बयानात तक मामला रहना चाहिए, जो कि हुआ भी? जैसे कश्मीर वाले मामले पर हमने देखा कि बयानात दिए गए, हर तरफ से बयानात आए, मजम्मती करारदातें आईं, ये कुछ हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में होती
تو کیا کچھ کر سکتی تھی مسئلے کے حل کے لیے، کیا کوششیں کی جاتی؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ ان موضوع کے اوپر آپ نے موضوع کیا. جی. اور اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں، فلسطین کے حالات آج سے نہیں، ایک 90 کی دہائی سے فلسطین کے اوپر جس طریقے سے یہ قوتیں جو منصوبہ بناتی ہیں اور تشدد کرتی ہیں اور ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہمیشہ ناکام رہی ہیں. الحمدللہ ہمیں اس بات کا پراؤڈ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس ایک کام خاص طور پہ ایسے ایشوز کے اوپر، لاکھ اختلافات ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر، لیکن ایسے فورم کے اوپر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ یکجہتی کے ساتھ اس وقت بھی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اے پی سی بلائے اور تمام جماعتیں اس وقت جو اس وقت اقتدار کے اندر موجود ہیں، جو اقتدار میں موجود نہیں ہیں، چھوٹی جماعتیں بڑی، تمام جماعتوں کو آن ورڈ بلا کے اور سب سے جو ہے وہ ایک مشترکہ طور پہ کوئی پلان ترتیب دیں تاکہ اسٹریٹجی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں. سوشل میڈیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آزادی رائے اور آزادی خیالات پہ کم سے کم اس وقت قطعاً نہیں ہے، لیکن حتماً کوشش ہے ایک سوشل میڈیا جہاں سے آپریٹ ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت تشدد کی فضا جس طریقے سے گرم کی ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ بات کریں، کیونکہ آپ نے پوچھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہوتا تو اس وقت کیا اسٹریٹجی ہوتی، تو ایسا وقت تھا کہ 90 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا اور محترمہ شہید جو تھی وہ اس وقت وزیر اعظم تھیں، اور یہ دور ہم نے بھی جو ہے فیس کیا. وہ فیس ایسے کیا کہ اسرائیل نے فلسطین کا پیچھا چھوڑا اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا. صرف ایک قوت کے ساتھ نہیں، 3 قوتیں آئیں اور انہوں نے انڈیا کے اندر لا کے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، اور اس کے اندر امریکہ، اسرائیل اور انڈیا تینوں جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ اسٹریٹجی بنا رہے تھے. تو اس وقت کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے جو ملک کو جو لیڈ کرتا ہے، میں سمجھتا ہی ہوں کہ اس میں جرأت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے فیس کرنا ہے ان چیزوں کو. تو اس وقت جب انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں بتایا کہ میں حکومت پاکستان کو کہ یہ حالات بننے جا رہے ہیں اور کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے، تو بہرحال ہم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی اور تمام جتنی ہمارے ادارے تھے ان کو ایکٹیو کیا اور ایک میسیج بھی بھجوایا محترمہ شہید بے نظیر نے کہ انڈیا کے اندر ڈیلیگیشن بھجوا کے کہ آپ غلطی بھی مت کیجئے گا پاکستان کی طرف آنے کی. اگر آپ اس طرف آئیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ اکیلے نہیں ہوں گے، پھر پوری خطہ جو ہے اس کو سہے گا، اس کو فیس کرے گا ایسے حالات کو. ہمیں یاد ہے کہ وہ وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب راجہ بازار پنڈی میں موجود تھے اور للکارا تھا انہوں نے کہ وائٹ ہاتھی، پاکستان جو قوم ہے یہ گھاس کھائے گی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی. ایٹم بم پہ بہت پہلے کام ہو چکا تھا، ہمیں فکر ہے کہ الحمدللہ یہ ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بھی ہے، پھر اسی طریقے سے فضائی ٹیکنالوجی بھی اس ملک کے اندر موجود ہے. آج جو ریاستیں آزاد ہیں ان ریاستوں کی اگر میں بات کروں جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے، اسی طریقے سے مسقط ہے، بحرین ہے، یہ وہ ریاستیں ہیں جن ملکوں کے اندر سونا نکلتا ہے، جن ملکوں کے اندر جو ہے وہ آئل نکلتا ہے، معدنیات نکلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک اچھا لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ پاک کا فضل ہے، ایک اچھا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے دن رات کاوشیں کر کے ایفرٹس کر کے اور ایٹم بم سے اس ملک کو نوازا. پھر دوسری بات یہ رہی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے جو اسلامی ممالک جو موجود ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب جس کو ہم انتظار کے اندر ہیں کہ کب ایسا ہوگا کہ وہ کوئی فیصلہ دیں گے، کب تک جو ہے وہ ہم ظلم جو ہے وہ سہیں گے، کب تک اس طریقے سے ہماری مائیں ہماری بہنوں کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو جس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے. صرف ایک پٹی نہیں ہے، صرف ایک ملک نہیں ہے. اگر میں بات کروں شام کی، اگر میں بات کروں بوسنیا کی، میں بات کروں چیچینیا کی، میں بات کروں کشمیر کی، تو فلسطین تو آلریڈی ان کا فوکس ہے ہی ہے. جو قرآن پاک نے فرما دیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا، وہ صندوق جس صندوق کی تلاش کے اندر ہے اس صندوق تک یہ پہنچیں گے، اور صندوق تک پہنچیں گے اور حکمرانی کرنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں پر، اور یہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور وہیں سے حضرت مہدی علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ آنا ہوگا، اور وہیں سے کاڑے دجال کا بھی آنا ہوگا، اور یہ ٹکراؤ ہوگا. لیکن اس کے اندر ہمیں سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. اب افغانستان کو آپ لے لیں، افغانستان کے اندر جب امریکہ جیسی طاقت 9/11 کے پاس جب اس کا رخ کیا تو اس وقت امریکہ اکیلا نہیں آ رہا تھا، اس وقت دیگر ممالک کی جو افواج تھی اور افواج کے ساتھ وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اور طاقت کا مظاہرہ ایسے کیا کہ ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف، اور اس دفعہ جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے.
اور وہ اعلان کر کے آ گئے. اور یہاں سے بھی جو لوگ موجود تھے اس وقت یہاں سے بھی پریس کانفرنس ہوئی کہ آپ آئیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم 16,000 لوگ ہیں اور ہم اللہ کے واسطے اللہ کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ چکھا دیں گے. اور آج دیکھیں کہ وہ قوتیں جو اس وقت دعوے دار تھیں, سارے ملک کی جو ہے وہ پوری دنیا کی فوجیں اکٹھی کر کے, یونائٹڈ نیشن کی فوجیں لے کر وہ امریکہ کودا. جی ہمارے پاس جو ہے وہ بلیک کوبرا بھی ہے, ہمارے پاس میزائل بھی ہے, ہمارے پاس راکٹ بھی ہیں, ہمارے پاس جدید اسلحہ بھی ہے. لیکن آج 16,000 اپنی جگہ کھڑے ہوئے, یہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. تو ہمیں اس وقت سعودی عرب کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. سعودی عرب میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ ہم نزدیک ہیں قیامت کے, اور ہمارا مقصد صرف جو یہودی جس مقصد کے لیے ہے کھانا پینا عیاشی کر کے چلے جانا, تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد جو ہے وہ ہمارا کوئی اور ہے. جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ ہم نے مقصد حاصل کرنا, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ قوتیں پہلے بھی ناکام رہی ہیں اور آگے جا کر بھی مزید ان کو ناکامیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے جلد جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا اور اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب دوسرے ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا اور ان سے بھی ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی, خاص طور پہ اس وقت حالات حاضرہ کے حوالے سے, اور اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, اور یہ بات کرنا ضروری بھی ہے. یہ کچھ دیر پہلے جیسے پروگرام کے آغاز میں میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے اب معاملات عالمی سطح کے اوپر اجاگر ہو رہے ہیں, اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو اس وقت تھوڑی سی صورتحال یقیناً مختلف ہے. ان معاملات پر گفتگو کریں گے ہمارے جو دوسرے معزز مہمان سربلند خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں پہ موجود ہیں. انہیں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سربلند بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سربلند صاحب, سوال آپ کے لیے بھی وہی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن یہ معاملہ فلسطین کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہمیشہ حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ یکساں ہی رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ دیر پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب معاملات کو زیادہ اجاگر کیا جا سکتا ہے, لیکن حکومتوں کی بھی بہرحال ایک ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے اس کی جو کوششیں ہیں وہ واقعی کسی نتیجے تک پہنچیں گی؟ یہ جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں سفارتی سطح کے اوپر, یہ جو معاملات جس طرح ہینڈل کیے جا رہے ہیں, کیا واقعتاً اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, یا محض ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی صرف احتجاج ہوں گے, پروٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد آئی گئی ہو جائے گی؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ایسر بھائی آپ کا شو میں بلانے کے لیے. دیکھیں جی, اس وقت جو موجودہ حالات ہیں پوری دنیا میں اور بالخصوص مسلمان, جس تمام دنیا کے مسلمانوں پر ایک امتحان ہے, اور یہ ایک امتحان ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کم از کم اپنا دفاع کر لیں. ٹھیک ہو گیا, بہت ضروری ناگزیر ہے یہ. اور ہمارے مسلم ممالک جو ہیں وہ چونکہ امریکہ کی مختلف سازشوں سے یا پلاننگ سے یا ان کی تھنک ٹینک ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ سب سے زیادہ جو اسرائیل کو نہ ماننے والا ممالکوں میں شامل تھا, اسلامی ممالکوں, جو پاکستان اور سعودی عربیہ تھا, لیکن انہوں نے بھی اپنی جو پالیسیز اس کو چینج کر لی. اب واحد ملک پاکستان رہ گیا ہے. ترکی کے حوالے سے بھی طیب اردوغان تو بہت بولتے اچھا ہیں, لیکن حکومتی پالیسیز میں ان کی بڑی اس کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ان کی ہے. ان کے سفارتکار یہاں پہ بھی ہے, وہاں پہ بھی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. بولنا اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ 100% جو ہے وہ تمام دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور بڑی جذبات کا اظہار ہوتا ہے. ابھی بھی انشاءاللہ ہماری پارٹی کی جانب سے بھی جمعے کو ہم نے ایک احتجاج رکھا ہے اظہار یکجہتی کے حوالے سے. اور پوری دنیا میں اس وقت کیونکہ آواز تو اٹھانا ہمارے پہ فرض ہے, کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر لیں ایٹ لیسٹ. اور اس کے علاوہ پاکستان, آپ کو پتہ ہے, جو بین الاقوامی سطح پہ ایک جال بنا گیا ہے مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنے کا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا, گرے لسٹ میں ڈال دیا جی, ریڈ لسٹ میں ڈال دیا جی, معاشی طور پہ کھوکھلا کر دیا, اندرونی خلفشار اور سوزش پیدا کر دی تاکہ ممالک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکے. ایسے لوگوں کو حکمرانی یا اپوزیشن کو اتنا امپاور کر دیا کہ جو اچھا لیڈر ہے وہ کام نہ کر سکے. بہت ساری جگہوں پہ تختہ الٹ گیا مسلم ممالکوں کا. تو اس کی بنیادی بات وجہ یہ ہے کہ یہ جو تھنک ٹینک ہے ان کا, اور یہ جو یہودیوں کی جو وہ ایک پرسپیکٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ جو
ہمارا ایک مسیحا آنے والا ہے اور وہ تابوت سکینہ کے حوالے سے اور وہ مسجد اقصی کے حوالے سے ان کی جو اپنی نظریہ ہے ان کے حساب سے وہ اپنا پورا کام کر رہے ہیں. 80 لاکھ یا 1 کروڑ کے لگ بھگ ٹوٹل دنیا میں یہودی ہیں اور 70-80 لاکھ آبادی وہیں پہ ہے ان کی اسرائیل میں, لیکن ہمارے 2-2.5 ارب مسلمانوں پہ بھاری ہے, کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اس طریقے کے لوگ ہم پیدا کر سکے, نہ اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم دے سکے, بلکہ ایک آدھ ویڈیو میں نے کل دیکھی ہے کہ ان کے لوگ آتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرو گے, آپ نے بڑے کیا کرنا ہے, مسجد اقصی کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, وہ بھائی وہ اپنا پورا بچے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے, اور بچے کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک ریاست بھی اس کو ٹیک کیئر کرتی ہے, ان کی ٹریننگ بھی کرتی ہے, ان کو تعلیم بھی دیتی ہے, ان کو پریپیئر کرتی ہے کہ ایک بندہ جب وہ جوان ہو تو مکمل طور پہ وہ ہر طرح کی صلاحیت سے مالا مال ہو. ہمارے یہاں سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ کل ایک بندے کی میں اسپیچ سن رہا تھا کہ وہ 80 یا 1 کروڑ کی آبادی والے 80% جو نوبل انعام یافتہ لوگ ہیں وہ وہاں سے, مسلمانوں میں 3 لوگ ہیں جنہوں نے نوبل انعام لیا ہے, پرائز جو لیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ جو اسلام تھا, مسلمان تھے, دنیا میں تمام تر ایجادات ان کی تھی, دنیا میں ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس رہی ہے, لیکن اب وہ سارا منتقل ہو گیا ہے ان کی طرف. تو مسلمانوں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اسلام ہمیں دنیا کی ہر چیز سکھاتا ہے, مطلب یہ نہیں کہ اسلام ایک مولوی کا نام ہے, نہیں, اسلام کو میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, ہر مسلمان ریپرزینٹ کر رہا ہے. بہت اچھی بات. تو مسلمانوں کو اپنی ریپرزینٹیشن ایسی بنانی چاہیے کہ جہاں اگر دین کی بات آتی ہے, جہاں ہمیں دنیاوی بات آتی ہے, جہاں ہمیں اخلاقی بات آتی ہے, جہاں ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے, سفارتی بات آتی ہے, تو سب میں ہم سب سے منفرد ہو. کیونکہ اللہ پاک نے جو ہمیں دین دیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے, جو ان کے زندگی ہے, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور دنیا میں کوئی بھی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب جو ہے ان سب نے آخر میں شکست ہی کھانی ہے, لیکن یہ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے. ہم سب نے یونائٹڈ ہو کے ہم نے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا ہے. کم از کم احتجاج کی جو وہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور آگے جا کے جو ہے نا ہم نے اس کے لیے پریپریشن بھی کرنی ہے. اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے اور سفارتی سطح کے اوپر کوششیں ہو رہی ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ کم از کم اگر کچھ کیا جا سکتا ہے, کم سے کم تو وہ یہی ہے کہ اس کے لیے آواز جو ہے وہ بلند کرنا ضروری ہے. یہ تو بات کی جناب سربلند صاحب نے. نعیم امان صاحب کی طرف چلوں گا. اب نعیم امان صاحب یہ بتائیے, اچھا بریک کے لیے غالباً کہا جا رہا ہے, بریک لینی ہے, ٹھیک ہے بریک لے لیتے ہیں. نہیں بھائی آپ سے بھی گفتگو جاری رکھیں گے. اچھا بریک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ جیسا بھی آپ نے کچھ دیر پہلے اے پی سی کا تذکرہ کیا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس طرح کے جب بھی ایشوز ہوتے ہیں جو پبلک جو گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں, ملک کے مفاد میں ہو, سب کے لیے وہ ہوں, اس کے اوپر یہ اے پی سی بلائی جاتی ہے. یہ آل پارٹیز کانفرنس, تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. لیکن ماضی قریب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی. بہت سارے ایشوز کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ اے پی سی بلائی جا سکتی ہے, کشمیر والے ایشو کے اوپر یا دیگر معاملات کے اوپر. اس وقت ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ حکومت وقت جو ہے وہ اپوزیشن کو خاطر میں نہیں لاتی, اور بہت سارے معاملات کے اوپر بات نہیں ہو پاتی. جو متعلقہ فورم ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی بحث نہیں ہوتی, محض ایک دوسرے کے اوپر الزامات ضرور لگائے جاتے ہیں. تو مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. کیا حکومت صاحب امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر اے پی سی بلائی جائے گی, یا اس باری اپوزیشن کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے گا؟ تھوڑا سا سیاسی نوعیت کا سوال ہے لیکن جواب ضروری ہے, فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, کبھی بھی سینسیٹیو ایشو رہے ہیں, اور ہمارے لاکھ اختلافات, ہم سیاسی حریف بھی ہیں اور سیاسی ہمارے آپس میں جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں معاملات. لیکن میں اگر بات کروں کشمیر والے ایشو کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت وفد کی کوئی سیریس کوئی ایسی کوئی چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں, اور صرف ایشو پہ ایشو اور بیانات پہ بیانات, اور بیانات کے اوپر آج رزلٹ یہ ہے کہ آج ہم کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں, جیسا کہ ابھی سربلند نے کہا کہ ہم انتظار میں, تو ہم انتظار ہی کرتے رہیں گے. تو ہمیں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے. نہایت ہی افسوس والی بات تھی جب جس دن فلسطین پہ حملہ کیا,
اور جب حملہ کیا فلسطین کے اوپر اور وزیر اعظم اسرائیل کے جب میسج دیا صبح اٹھ کر اور CNN کو انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ جب ہم نے حملہ کیا فلسطین پہ مسجد اقصیٰ پر تو میں رات بھر سوئے نہیں اور مجھے نیند نہیں آئی، اور اس لیے نیند نہیں آئی کہ شاید مجھے لگتا تھا کہ صبح اسرائیل اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا، اسرائیل اپنی جگہ سے ہل چکا ہوگا، لیکن جب میں صبح اٹھا اور سورج دیکھا اور سورج دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اب عرب سے خطرہ نہیں ہے فلسطین کو، اب عرب سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عرب سے کیوں خطرہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ریزنس ہیں؟ کیا حالات ہیں؟ کبھی ایسا ہوا، میں آپ کو بتاؤں 2013 کے اندر پاکستان کی مسلح افواج اور انڈیا کی جو فوج ہے وہ آمنے سامنے تھی، اور اس حالات تک ایسے حالات بن گئے تھے کہ وہاں سے جو ہے وہ بیانات آ رہے تھے کہ ایٹم بم اور ایٹم بم، یہاں سے آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ریئیکشن میں ایٹم بم۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے امریکہ نے ڈیلیگیشن کی طور پہ پاکستان کو مدعو کیا، اور جو ہے وہ انڈیا کو کہا کہ ہم فلاں ایکسپو سینٹر کے اندر آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور آپس میں کمپرومائز کرا دیں گے۔ یہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں، اور یہاں سے آپ اپروول لے کر آئیں پاکستان کی اپنی مسلح افواج سے، حکومت سے، اور انڈیا بھی، لیکن 4 لوگوں کا ڈیلیگیشن ہے، کٹہرے میں بلایا پاکستان، انڈیا کو بلایا، بتاؤ کس پہ جنگ لڑو گے؟ انڈیا نے کہا جی ہمارے 7 فوجی، پاکستان کا 1 فوجی۔ اچھا 7 فوجی؟ بولا ہاں جی ہمارے 7 فوجی ہیں۔ بولا یہ بتائیں، اور بولا جی ہمارے پاس جو ہے وہ 2.5 مہینے فیول ہے لڑنے کا، پاکستان کے پاس تو 2.5 دن نہیں ہے۔ تو امریکہ جیسے جو لوگ تھے وہ پریشان تھے، اور ایک طرف کٹہرے کے اندر جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ کمیونٹی تھی، ایک طرف پاکستان کی کمیونٹی، اور اوپر ہم یہاں انڈیا۔ تو کہا پھر بولا جی ہم جب پاکستان میں حملہ کریں گے، ہم کشمیر سے حملہ کریں گے، ہم جو ہے میر پور خاص سے جائیں گے، ہم یہاں سے جائیں گے، اور پاکستان کی جو فوج ہے ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیں گے، اور جھنڈا جو ہے وہ اسلام آباد میں لہرائیں گے۔ بولا پھر واپس آ جائیں گے۔ پاکستان کے ڈیلیگیشن کو بلایا، جی آپ اپنا اپروول لیٹر ہم لے کر آئے۔ بولا یہ صحیح کہتے ہیں 7 فوجی ہیں؟ بالکل 7 فوجی ہیں۔ بولا پھر ان کے پاس فیول بھی 2.5 مہینے کا ہے؟ بولا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا 2.5 دن کا فیول ہے۔ بولا آپ جنگ کس پہ لڑو گے؟ بولا ہم ان سے لڑیں گے جنگ، ہم پہلے دن لڑیں گے، دوسرے دن لڑیں گے، 2.5 دن جب کمپلیٹ ہوں گے نا، اور جب ہمارا فیول ختم ہونا شروع ہوگا، اور اس کے بعد ہم آپ کو کچھ چیز دکھانا چاہتے ہیں۔ نقشہ دے دیا انڈیا کا، پاکستان ان کو انڈیا کا نقشہ دے دیا، نیچے امریکہ جو بیٹھا ہوا تھا ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے، دیکھیں اس نقشے کے اوپر انڈیا نہیں تھا۔ بولا 2.5 دن بعد ہم کلمہ پڑھیں گے، اور ہم انتظار نہیں کریں گے ہم 2.5 مہینے کا فیول ختم ہو گیا، ہم کلمہ پڑھیں گے 2.5 جو ہے وہ دن بعد انڈیا اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور نقشہ دیا کہ یہ نقشہ ایک اور بھی لے لیں۔ بولا اسرائیل نے کیا ہے؟ بولا اسرائیل تو جڑ ہے، ایک وہاں بھی ماریں گے۔ تو بات یہ کہ جب جنگ ہوتی ہے نا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب جنگ ہوتی ہے، امریکہ نے کیا کیا جاپان کے ساتھ، جب ہار رہا تھا، دیکھ رہا تھا شکست پہ شکست ہے، تو ایٹم بم مارا نا، اور جو ایٹم بم مارا، آج ایٹم بم کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے آتے ہیں۔ ہمارا 10 گنا خطرناک ایٹم بم ہے، جب ہم نے گرایا نا تو وہاں پودا بھی نہیں اگے گا۔ اور یہ ایٹم بم ہم نے شیورات کے پٹاخوں کے لیے نہیں رکھے ہوئے، یہ اسی دن کے لیے رکھے ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کو ڈرانا چاہیے، ان کو دمکانا چاہیے۔ یہ قوتیں وہ ہیں جو مایوس قوتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرپوک ہیں، ان کی دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ جیت لیا، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں آخرت میں سب کچھ ملنا ہے، ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ کو للکارا تھا، وائٹ آتی یہ قوم گھاس کھائے گی اور ایٹم بم بنائے گی، اور یہ ایٹم بم ہم نے سجانے کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جھنڈا ضرور لہرائے گا، لیکن اس وقت وزیر اعظم صاحب کو میں آپ کے توجہ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے واسطے کمرے سے باہر نکلیں، نہیں بلایا ہے۔ کرونا جیسے معاملات کے اندر میں بتاؤں، کینیڈا کی اپوزیشن ہے نا، اپوزیشن اور حکومت شکلیں نہیں دیکھتی ہے سر، کرونا میں 4 گھنٹے میں ایک ساتھ ہو گئے، ایک جو ہے ان کا ایک ہی موٹو آ گیا، موقف آ گیا، ہم کرونا کو شکست دیں گے۔ تو ایسے حالات کے اندر جب فلسطین کے اندر خون خرابہ ہو رہا ہے، اس وقت رسوائی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ طیب اردوغان کی میرے بھائی نے بات کی، طیب اردوغان اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ بھائی اسٹیٹمنٹ تو دیتا ہے، ہمارا والا تو مطلب وہ انجیکشن لگا کے وہ جو ہے وہ ہورے نظر آ رہی ہے، مطلب اس سے نکلے باہر، اسٹیٹمنٹ تو دے، ڈیلیگیشن بھیجے، فوراً جو ہے اپنے منسٹر کو ایکٹیو کرے اور ہر فورم پہ آواز بلند کرے۔ ہم پریس کلب پہ احتجاج کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، ہم نے کشمیر میں بھی بہت احتجاج کر لیے۔ ہمیں اس وقت ایسی قوتوں کو ڈرانے کی ضرورت ہے، دھمکانے کی ضرورت ہے، اور ڈرائے دھمکائے نہیں۔ ہمارا اسلامی ملک ہمارا بھائی ہے فلسطین، اگر کچھ دینا پڑے تو دے بھی نہیں سائڈ سے، قسم سے، لیکن کر کے حاصل بھائی۔ میں سر بلند سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے بڑی جذباتی قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کا دفاع کرنا جو ہے اب وہ ضروری ہو گیا، خاص طور پہ آپ نے جیسے خان صاحب کے بارے میں اور رجب طیب صاحب کے بارے میں کہا ہے،
تو یقیناً سفارتی سطح کے اوپر تو کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا وہ رنگ لائیں گی یا نہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ سربلند بھائی یہ فرمائیے کہ ایک تو انہوں نے نشاندہی کی اے پی سی کی کہ وہ اہم قومی ایشوز کے اوپر اے پی سی نہیں بلائی گئی اور بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جواب تفصیلاً لینا ہے، اس وجہ سے پہلے آپ تھوڑی سی چائے پیجیے جب تک ہم ایک بریک سے ہو کر واپس آتے ہیں. ایک بریک لینے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ فلسطین کے معاملے کے حوالے سے. سیاسی حکومتوں کا، جماعتوں کا کیا اس کے اوپر موقف ہے، کیا اسٹینڈ ہے، مسئلے کے حل کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرائیں. بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمان تشریف فرما تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. سربلند خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. سربلند بھائی سوال ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں مختصراً. حکومتی فیصلوں کے حوالے سے اور اے پی سی کے حوالے سے نعیم امان صاحب نے کہا کہ حکومت جو ہے اس میں دلچسپی نہیں رکھتی مسائل کو حل کرنے کے لیے، ورنہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے اور مسائل کو حل کرے، اور چند تجاویز انہوں نے پیش کی جو بریک پہ جانے سے پہلے یہاں پہ ڈسکس ہوئی. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ کمنٹ کیجیے. دیکھیں جی ایسر بھائی، ہم نے پارلیمنٹ میں مذمت کی قرارداد پیش کی اور پارلیمنٹ سے اپروو ہوئی. وہی فورم تھا ہمارا، تمام جماعتیں متفق ہیں. یہ تو پارٹی سے ہٹ کر بات ہے، یہ تو مسلم امہ کی بات ہے، اور ہر ایک مسلمان جو ہے، بلکہ ہر ایک ذی شعور انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ کرسچنز نے بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مظلوم فلسطین کے ساتھ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، وہاں چاہے کسی بھی مذہب سے آواز اٹھی ہے. لیکن ہم جو بنیادی بات ہے جس سے ہمیں سب کو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پہ مشکل کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے. اور آپ کشمیر دیکھ لیں، آپ فلسطین دیکھ لیں، آپ بوسنیا دیکھ لیں، آپ شام دیکھیں، لبنان دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں مسلمان اس وقت بہت ہی مشکلات کا شکار ہے. تو ہمیں یہ گول سکور نہیں کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے. جس طریقے سے خان صاحب نے یو این میں کشمیر کا کیس اٹھایا، مسلم امہ کا کیس اٹھایا، مختلف سفارتی ذرائعوں پر بات کی، اب بھی خان صاحب نے کھلم کھلا یہ بات کی ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کے ظلم کو ہر قیمت پہ ہم اس کو کریں گے. شاہ محمود قریشی نے تمام مسلم ممالکوں کو او اے سی بلائی، اس کے بعد تمام مسلم ممالکوں سے مل کے ابھی 4 جو ممالک کے سفیر تھے ان کے ساتھ مل کے لابنگ کر رہے ہیں. ہم امریکہ کے پاس بھی جائیں گے، تمام یورپیز کے پاس بھی جائیں گے پاکستان کی جانب سے، اور سب کو یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک. اور دیکھیں دنیا میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی بات ہو، سب سے پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو. اس طرح نہیں ہوتا. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ تلواریں لے کر آپ نکل جائیں. اب ایٹمی جنگ ہے، گھر بیٹھے آپ نے بٹن دبانا ہے، میزائل وہاں لگنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ایک ہی وقت میں 100 میزائل گرے اور پھر معصوموں کی جانیں بھی چلی گئیں. یہ بہت افسوسناک ہے، قابل مذمت بھی ہے کہ جس طریقے سے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، نہتے ایک طرف وہ اتنے جدید اسلحہ، ایک طرف جو ہے وہ نہتے پتھر زیادہ سے زیادہ مار لیتے ہیں. وہ کیونکہ اتنی مزاحمت تو لازم ہے نا، اب اسلحہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں. تو اس لیے کہ جو تمام مسلم ممالک کے ساتھ مل کے ہم لابنگ کریں گے، ہم بات کریں گے، اور ان دا اینڈ اگر نہیں ہوگا، اگر کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا تو پھر دوسرے راستے بھی ہیں. لیکن پاکستان کہاں کہاں کس کس محاذ پہ، پوری دنیا کا ٹھیکہ کیا مسلم امہ میں پاکستان نے لیا ہوا ہے؟ اگر فرانس میں بھی ناموس رسالت کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں نعوذ باللہ کوئی گستاخی ہوتی ہے تو ہر مسلمان کو درد ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں سڑکوں پہ، اپنا نقصان کرتے ہیں. ہمیں ایک پروٹیسٹ کرنا چاہیے، میسیج پوری دنیا کو دینا چاہیے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج دور وہ نہیں ہے کہ ہم تلواریں لے کے نکلیں. آج بٹن دبانے سے میزائل، ایٹمی، یہ چیزیں ہیں. اب وہ دور نہیں رہا، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ نے جہاد کرنا ہے، ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو مستحکم کرو، لڑو.
اگر آپ نے ان صہیونی طاقتوں سے لڑنا ہے، یورپین طاقت سے لڑنا ہے، ان ظالموں سے لڑنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کی طور پہ، معاشی طور پہ مضبوط کرو. اچھی بات. اگر ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، ہم نے اس کو پٹاخے کو لیے تو نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی یہ عمل کرو گے تو اس کا رد عمل بھی آئے گا، تباہی پھیلے گی. اور یہ معمولی کھیل نہیں ہے، نہ بچوں کا کھیل ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر لیں. بڑے سنجیدہ مرحلہ ہے یہ، اور بڑی سنجیدگی. دیکھو آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں. ایٹمی جنگ تو اینڈ ہے نا، جب آپ کے پاس تمام آپشن ختم ہو اس کے بعد. اور یہ ایٹمی جنگ، یہ جنگ ایسے نہیں ہوگی کہ ایک میزائل چلا گیا جی ایٹمی، اور نہیں، یہ پھر پوری خطے کو، پوری دنیا کو لپیٹ ملے گی. یہ وہی والی بات ہو جائے گی. ان دا اینڈ یہ مذہبی جنگ بن جائے گی. جس طریقے سے عیسائیت اپنی صلیبی جنگ کہتی ہے، جو یہودی ہیں وہ اپنے حساب سے جو ان کے جو آنے والا ہے ان کے حساب سے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم چونکہ تمام مسلم امہ، امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام چھائے گا. لیکن ہم تو آج بھی جہاد میں، ہم تو آج بھی حق سچ کی بات کرتے ہیں، ہم آج بھی مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی ظالم کے خلاف ہیں. ہمارا تو جہاد ابھی جاری ہے. اور اسلام اور انسان کے لیے وہیں اگر سب نے مر کے جانا ہے. بالکل ایسا ہمارے لیے تو وہ دن ہمارے لیے قیامت ہوگی جس دن اللہ پاک نے ہماری دنیا میں روزی رزق ختم کر دیا ہو، اور ہم جب اللہ کو جان دیں گے تو ہمارے لیے قیامت کا دن تو وہ ہے. تو ہم کون سی قیامت کا انتظار کریں، وقت حاضر کا انتظار کریں. ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن سربلند یہ فرمائیے میرے بھائی، انہوں نے ایک بڑے عام مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے نا، اس کا بھی تو تذکرہ کیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گلہ ہے کہ ہمیشہ جو اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. اب یہ تو اہم قومی ایشوز ہم نے کے قومی اوپر اسمبلی میں جو اجلاس بلایا تھا، صرف ہم نے اسی ایشو پر بلایا تھا، اور سب نے ایک زبان ہو کے بات کی ہے. تمام لوگوں نے اپنے خواہش کا، خیالات کا، جذبات کا اظہار کیا ہے. شہباز شریف نے کیا، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا، ہمارے لوگوں نے کیا، اور سب نے ایک زبان ہو کے پوری دنیا کو میسج دیا ہے. تو یہ ایک میسج تھا جو پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے کسی بھی جمہوری ادارے میں، اور پاکستان میں جمہوریت ہے. ایک سپریم ادارے سے، ایک سپریم فورم سے ہمارے میسج پوری دنیا کو گیا ہے، اور اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے. تو یہ ہے پی سی بھی آپ سمجھ لیں اس کو. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب اور باہر نہیں نکل رہے، تو کیا کرنا چاہیے آپ یہ بتائیے. اے سی والا کمرہ تو سب جگہ ہی ہے، اور جو بھی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں چاہے نون کے لوگ ہیں، اے سی والے کمرے میں لیڈرشپ بیٹھی ہوئی. گراؤنڈ پہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب ان سڑکوں میں گھومے ہوئے ہیں، جگہ جگہ گئے ہوئے ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور نون کے لیڈران بھی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، کہ بھائی پہلے کبھی انہوں نے گرمی دیکھی نہیں تھی. یہ یقین کرو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. اب میں تصاویر بھی دیکھ رہا ہوں، شہباز شریف کی تصویر کارکنوں کے ساتھ آنا شروع ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈران جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں تو یہ کبھی نہیں تھا. میں نے تو اپنی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ان کے لیڈران جو ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. ہاتھ ملانے کے لیے ایم این ایز سے تیار نہیں تھے. یہ وہ لیڈران تھے. آج خان صاحب کی وجہ سے یہ اب سیلفی بھی بیچارے ورکروں کے ساتھ کھینچنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک پوزیٹیو تبدیلی ہے جو ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھنے کی ضرورت اور ہے. سوال تو بہت ہے لیکن جواب بھی بہت ہے. بات پتہ ہے کہ میرے بھائی جنڈر سائڈ کیا ہے، اور جیسے مایوس باتیں انہوں نے کی ہیں ایک اچھے پروگرام کے اندر کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، چاہے وہ فرانس والا معاملہ ہو، فلسطین والے معاملات میں ہم آبجیکٹو پہ جا سکتے ہیں، ہم سفارتی تعلقات کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ مایوس باتیں. اچھا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے بالکل ٹھیکہ لیا. یس، ہم نے ٹھیکہ لیا ہے. پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ملک ہے تو وہ ایٹمی ملک ہمارا ملک موجود ہے. دیکھیں اس وقت ہم جب ہم صحیح سمت میں، دیکھو ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. ہمیں حکومت وفد کی حقیقت کو اس وقت ہم ایکسیپٹ کریں گے جب کچھ ان کا کام ورک نظر آئے گا. ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ فورم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا. قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ان کی ایک خاتون نے جو ہے وہ بات کی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. وہ بہت پرانی ہے. ہاں، غلط بات ہو چکی ہے، بہت پرانی ہے. دو سال پرانی ہے. ہو چکی ہیں. یہ وہ سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی اس نے ہمیں کیوں ایسا لگ رہا ہے، ہمیں کیوں اس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ قائدیانیوں کو کبھی اپنے جو ہے وہ نیٹ ورک میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کشمیر کے ہاتھ اٹھانے کی بات کوشش کرتے ہیں، کبھی اسرائیل کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے وہ، جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ جو ہے وہ
طیب اردوغان بھی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ سعودیہ جیسا ملک انہوں نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ ہم کیا سمجھیں ان کے میسج کو؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری جو مینٹلٹی وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک طرف ہم مہدی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں حضرت جو ہے وہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا آنا ہوگا، کہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ آئیں گی. لیکن ہمیں مایوس باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک فورم ہمیں ملا ہوا ہے، اس فورم پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اس ڈیبیٹ کے اندر ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم ہاتھ وہ ملانے پہ مجبور ہو گئے. بھائی ہم تو برے ہیں نا، ہم تو غلط ہیں. اس 3 سالوں کے اندر جو ملک کے سلامتی لا کے آپ لوگوں نے ملک کی خطرے میں کھڑی کر دی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ APC بلائیں، آپ بائیکاٹ کریں ان کی پروڈکٹ کا، کریں بائیکاٹ. آپ وزیر اعظم صاحب بات یہ ہے کہ اگر اتنی سیریس ہے فلسطین والے ایشوز کے اوپر تو کل وہ ایک لسٹ نکلی ہوئی ہے پوری، یہ ان کی پروڈکٹ ہے. یہ پروڈکٹ جو ہے وہ چھوٹی دکان سے بڑے پتارے تک موجود ہے، چھوٹے سٹور سے بڑے یوٹیلیٹی سٹور تک موجود ہے. آپ بائیکاٹ کر دیں پروڈکٹ کا. کیا ہو رہا ہے اسلامی ممالک کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جائیں دبئی جیسے ملک کے اندر سر، انہوں نے پروڈکٹ نکال دیے. نہیں سعودی عرب جیسے میری ملک کے گزارش اندر سنیے، بھی میری گزارش سنیے. یہ بات ٹھیک ہے، جذباتی معاملہ ہے، لوگ اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. میں اپنا ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب یہ جو پروڈکٹ جتنی ہم کنزیوم کر رہے ہیں نا، جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس میں براہ راست انویسٹمنٹ پیسہ جو ہے نا وہ آپ کے مسلمانوں کا ہی لگا ہوا ہے. اس سے روزگار آپ کے مسلمانوں کا جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. لیکن ابھی اگر فی الفور بائیکاٹ کا اعلان کر دیں گے تو وہ جو ہمارے بھائی وہ جو یہ سامان بیچ رہے ہیں ان کے تو حلال کے پیسوں سے انہوں نے کما کر بیچ رہے ہیں نا. اگر حکومتی سطح پہ لگا دیں گے تو دیوالیہ آپ کا ہو جائے گا. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں لوگوں کی یہ اس میں ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم خود سے ایسی چیزوں کو پرسو نہ کریں، خریدنے کی کوشش نہ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو بیچنے والا ہے وہ اس چیز پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ مال آگے سے خریدے ہی نہ. کل پاکستان کے چیمبر آف کامرس کراچی نے کل ایک سرکولر جاری کیا ہے، اور سرکولر جاری کرنے کا ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پروڈکٹ خود بنائیں گے. ہاں یہ اچھی بات ہے، آپ اس کو موٹیویٹ کریں. اور بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹ ہے اس کو یہاں نہیں آنے دیں گے. یہ کل سرکولر بتا رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے. اب آپ موٹیویٹ کریں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں بات کو. ہم قومی اسمبلی میں بیٹھ کے دعوے تو کرتے ہیں، کبھی ہم نے بات کی. آج ہم بات کریں نا، ایک فورم ہمیں ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، پروڈکٹ نہیں پھینکو اٹھا کے، نہیں چاہیے پروڈکٹ. آپ عوام تو بائیکاٹ کر سکتی ہے نا. ہاں یہ آپ ضرور کریں. مسلمان ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرا بھائی یہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بات ان کو بھی کرنی چاہیے. یہ مایوسی والی باتیں کریں گے. ہمیں بات یہ ہے کہ عوام کو اگر اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ کہیں بٹھایا ہے اور ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جو دیکھیں ہم جہاں جو کچھ کر سکتے ہیں نا وہ ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. یاسر بھائی جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے قسم سے اسے پوچھو جا کے. آج ہم 2 منٹ تصور کریں کہ ہماری خواتین کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ سر جو سلوک ہو رہا ہے اس وقت فلسطین کے اندر، 2 منٹ کے لیے اگر آپ تصور کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کے خون جو ہے وہ جوش مارے گا. میرا خون تو اس لیے جوش مار رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت پوری دنیا کے اندر فلسطین نہیں، فلسطین کو ساتھ جو ہو رہا ہے سر کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے برابر میں وہ کہتے ہیں نا بڑے ظالم ہیں تیرے گھر کے لوگ اور بڑے ظالم ہیں میرے گھر کے لوگ، قتل کرتے پوچھتے جنازہ کس کا ہے. تو ہمیں بات یہ ہے کہ سفارتی تعلقات ایسے ممالک کے ساتھ ختم کر دینے چاہیے. یہ فورمز ہیں، ان کے اندر ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. ہمیں تو ڈائریکٹ تھریٹ تھا 90 کے اندر. محترمہ شاہد بے نظیر کو جب پتہ لگا تو اس وقت انہوں نے ڈیلیگیشن روانہ کیا انڈیا اور کہا کہ اگر آپ جرت کریں گے آنے کی تو ریئیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ. سر الٹے پاؤں بھاگے وہ، اور یہاں جسٹیفیکیشن دینے بیٹھ گیا امریکہ. کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. تو جب چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ آپ پاکستان کی طرف پاکستان پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور حملہ کرنے آ رہے ہیں، یہ پھر ہم تیار ہیں یہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ آپ حملہ کریں گے اور اندھیرے کے اندر آپ چلے جائیں گے. یہاں جتنے ہمارے جو جہاز تھے اور ایک ٹریک کے اوپر جو جانا تھا ان کو تیار کر دیا محترمہ شہید بے نظیر نے. کہا کہ جانے کا راستہ ہے، آنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب نے کلمہ پڑھ کے تیار کیے اپنے سارے جو F-16 تھے، F-17 تھے، اور جنگی بنیادوں پر مشقیں رات شروع ہوئی. امریکہ کو سمجھ میں آیا، اسرائیل کو سمجھ میں، 90 کی بات بتا رہا ہوں، 1990 کی. تو یہ قوت ہے، یہ ہر جگہ پہ ہر فورم کے اوپر یہ کوشش کریں گی اور پاکستان کی طرف بھی کوشش کریں گی. لیکن باحثیت ہمیں اللہ پاک نے جو عزتیں دی ہیں، ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو تھا، وہ ایسے نہیں لڑکارتا تھا انڈیا کو، اس کو امریکہ کو. ہمیں لڑکانے کی ضرورت ہے اس وقت سر. نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے. اب میرے پاس کیونکہ وقت کم ہے، میں اس پہ زیادہ بات جو ہے وہ نہیں کروں گا، آپ کو زیادہ موقع دوں گا. سربلند بھائی اس کو چاہوں گا ذرا کاؤنٹر ضرور کیجیے. جب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو الفاظوں کا استعمال ہے نا اس میں بڑا وہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے بات کہی کہ وہ ٹھیکے پہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا.
اس کے بہت سارے اور چیزیں ہیں، میں کسی حد تک تو آپ کی بات میں کہتا ہوں، میں نے جو بات کی جی انہوں نے جی سیکنڈ کی ہے. ہاں ہم اپنی ٹیکنالوجی بنائے، جو ہمیں پروڈکٹ اسرائیل یا فرانس یا کہیں سے آ رہی ہے، ہم اپنا کیوں نہیں بنا؟ ہمارے پاس ایک قلم تک بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. ہمارا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ چیزوں کو پہلے سمجھیں، آپ اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہو جائیں. آپ بائک آؤٹ کریں گے، آپ کی لوگوں کی نیڈ ہے، جو چیز خریدی جا رہی ہے عوام بائک آؤٹ کرے. بالکل ایسا ہی. یہی حال ہے اس کا. حکومت اس وقت معاشی طور پہ سٹیبل نہیں ہے. ابھی سے نہیں، آپ کے پہلے سے آپ آئی ایم ایف سے قرضے پہ قرضے لے کے جا رہے ہو. جی آئی ایم ایف کس کا؟ یہودیوں کا ہے نا. آپ چیزوں کو مانیں، ایکسیپٹ کریں، جھوٹ بول کے عوام کو بیوقوف نہ بنائیں، سچائی کی طرف جائیں. پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، پھر اگلے کو وار کرو. آپ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو. یہ ضرور ایک چیز ہمارے پاس ہے، وہ کلمے کی طاقت. بہت اچھی بات. وہ ایمان کی طاقت ہے، جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. باقی ہمارے پاس دنیاوی کوئی اسباب نہیں ہے لڑنے کا. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے آگ میں نہیں جھونک سکتے. پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، پوری امت مسلمہ کی. انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، آپ کا سعودیز ہیں، ترک ہیں، آپ کے جتنے بھی دنیا میں مسلم ممالک ہیں، سارے ممالک پہ سب مسلمان ہیں. سب ایک زبان ہو جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں. جو بھی ہوگا تمام مسلم ممالکوں کے ساتھ ہوگا. ہم نے ایک رسپانسبل ملک کا ایک کردار ادا کرنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس ملک سے تو ڈرتے ہیں نا، پاکستان سے تو ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زندہ دل ہیں، وہ ایمان والے لوگ ہیں، وہ اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ کیوں ہیں؟ اور یہ آپ کی جذبات ہیں، حق بجانب ہے. میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. یہی ایمانی جذبہ ہمیں اپنے شہادت کے جذبے سے سرشار کرتی ہے، اور یہی ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہم منفرد ہیں انشاءاللہ. بہت اچھی بات. سربلند تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. نعیم امان تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. دونوں ہمارے معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما تھے اور اچھی گفتگو انہوں نے کی. مسائل کے حل کے حوالے سے جو تجاویز تھی ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اچھی بات ہے، ایسے معاملے پہ جذبات کا اظہار ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے. اس کے اوپر گفتگو یقیناً آگے بھی جاری رہے گی، لیکن اس وقت کیونکہ ہمارا سیگمنٹ یہاں اختتام پذیر ہوگا، اور پھر ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب ہوں گے، تو وہ سوال و جواب کا جو سلسلہ آپ کے صحت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.